बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का ये पेपर हुआ है जी, जिसका स्केल है जी BS-17। इसका स्केल है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है और स्पेशल ब्रांच एक यहाँ पे है जी। पंजाब पुलिस में एक ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच। तो इसका पेपर कंडक्ट हुआ है जी 2023 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट है जी, ये पंजाब पुलिस में स्पेशल ब्रांच में। इसका पेपर PPSC के थ्रू कंडक्ट हुआ है 2023 में, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है जी? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो झील है, नेचुरल फ्रेश वाटर जो लेक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील, वो हमारे पास ही मंछर लेक इसे बोलते हैं। मंछर झील बोलते हैं ये बेसिकली जब आप जाते हैं जनाब रहीम यार खान, सादिकाबाद, सखर, लाड़काना, तो वहाँ से आगे आपके पास डिस्ट्रिक्ट दादू आता है। डिस्ट्रिक्ट दादू जाम शुरू या फिर सेवन शरीफ के पास ही ये झील मौजूद है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंछर लेक बोलते हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, और यहीं पे नूरी जाम तमाची साहब का जो है वो टॉम्ब आपको देखने को मिलता है। इस तरह से ये खिंजर जो लेक है, ये आपको पता है ये भी डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में मौजूद है, और हैदराबाद और कराची के दरमियान जो एक पॉइंट है ठट्ठा है, ठट्ठा का एरिया आता है, वहाँ पे ये मौजूद है। इस तरह से सैफुल मलूक जो लेक है, ये कहाँ पे है जी? ये देखा जाए तो ये आपके पास जो KP के है, कागान का इलाका, मनसेरा से आगे आप बालाकोट जाए तो बालाकोट से आगे ये जो कागान, नारायण कागान का इलाका आता है, तो कागान में सैफुल मलूक आपको देखने को मिलती है। इस तरह से ये ड्रिग लेक है, ये बेसिकली कंबर शादाकोट सिंध में ये लेक जो है वो ड्रग लेक जो है वो जानी जाती है। उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं जी। ज़रा ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो इसको हम ज़रा इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँचते हैं जी, विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से गिराया गया? तो ये मस्जिद ज़र्रार है जी। तो मस्जिद ज़र्रार ये मुनाफिकीन ने बनाई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो जब जंग तबूक हुई थी तो उसके बाद 9 हिजरी में 630 AD में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इस मस्जिद को गिरा दें। तो मस्जिद ज़र्रार को गिराया गया था 9 हिजरी 630 AD में गिराया गया था, क्योंकि इस मस्जिद को अबू आमिर और इसके साथ कुछ 10 से 12 लोगों ने मिल के, जो कि मुनाफिकीन में उनका शुमार हुआ करता था, वो यहाँ पे बैठ के इस मस्जिद में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करते थे। और इसमें जनाब जो है वो मुनाफिकीन, हाइपोक्रेट जो लोग हुआ करते थे और इस्लाम को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। ये एक ज़ाहिरी तौर पे, एक अलामती तौर पे ये एक मस्जिद बनाई गई थी। तो अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया कि इसको गिरा दिया जाए। और मस्जिद ज़र्रार का जो जिक्र आपको देखने को मिलता है, तो कुरान पाक की जो सूरत आपके पास तौबा है, उसमें आपको इसका जिक्र देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कैपिटल की बात करें, दारुल हुकूमत की बात करें, तो सबसे पहले 1947 से लेकर 59 तक, 1947 से लेकर 1959 तक पाकिस्तान का जो जनाब जो है वो कैपिटल रहा है वो कराची रहा है। फिर 59 से लेके 1967 तक, 1967 तक पाकिस्तान का जो कैपिटल रहा है, जिसे इंटर्म कैपिटल हम बोलते हैं पाकिस्तान का, तो वो रावलपिंडी रहा है। फिर उसके बाद जनाब जो वो बनाया गया है वो इस्लामाबाद बनी। यानी 1967 से लेके ऑनवर्ड स्टिल राइट नो पाकिस्तान का जो ऑफिशियली कैपिटल है वो हमारे पास इस्लामाबाद है। लाहौर जो है वो कैपिटल पंजाब का, और पेशावर कैपिटल किसका है जी? KPK का। द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, ये स्टीफन हॉकिंग साहब ने लिखी थी। स्टीफन हॉकिंग का ताल्लुक इंग्लैंड से था। 1942 में पैदा हुए, और जनाब जो है ये जाके क्या होते हैं कि ये एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिस्ट होते हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे देखा जाए तो स्टीफन हॉकिंग साहब जो थे, ये क्या थे? ये हमारे पास जनाब जो है वो एक तरह के फिजिस्ट थे, और फिजिक्स फील्ड में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कारनामा सर अंजाम दिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी। आखिरी जो बुक इन्होंने लिखी थी वो जाके जो इनकी पब्लिश हुई थी वो अक्टूबर
2018 میں ہوئی تھی, اور 2018 میں انکی اسٹیفن ہاکنگ صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور تقریباً جناب جو وہ 76 ایئر تک یہ زندہ رہتے ہیں, اور انگلینڈ سے ان کا تعلق, بڑی زبردست قسم کی یہ پرسنالٹی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایک بک لکھی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو 2018 میں شائع ہوئی تھی, اس کا نام بریف آنسر ٹو دی بگ کوسچن. تو آپ نے یہ ایک بک کا نام سنا ہوگا. تو یہ جناب انہوں نے 2018 میں ان کی جو بک پبلش ہوئی تھی. کارل مارکس جو یہ بیسیکلی جرمنی سے بلانگ کرتے تھے, اور داس کیپٹل انہوں نے بڑی زبردست قسم کی بک لکھی تھی. ارسٹوٹل صاحب جو کہ ہمارے پاس جو پلیٹو ہیں, افلاطون ہیں, ان کے شاگرد تھے. انہوں نے بھی بڑی زبردست قسم کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ کتابیں لکھی. شی سنگز اے سانگ ڈزٹ شی ہیئر ڈزٹ شی از. تو یہ ہمارے پاس کیا ٹیگ کوشچن ہے, in which surah of the Holy Quran بسم اللہ is added twice. تو قرآن پاک کی کون سی ایسی صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے؟ تو سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے, اور قرآن پاک کی جو سورہ ہے توبہ ہے, وہ ایک ایسی سورہ توبہ جس میں بسم اللہ جو ہے وہ بالکل بھی استعمال نہیں ہوا, یعنی کہ جس میں بسم اللہ نہیں استعمال ہوا ہے سورہ توبہ, جس میں 2 بار استعمال ہوا ہے وہ اس سورہ نمل ہے. اور نمل کا مطلب آپ کو پتا ہے چونٹی ہوتا ہے, اور بکرا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاؤ ہوتا ہے. سینونیم آف ویل, تو یہاں پہ اس کا کور ہوگا سینونیم. In the tense which test is used to check fitness of players, تو ڈرائی ٹیسٹ جو ان کا لیا جاتا ہے ان کی فٹنس چیک کرنے کے لیے کھلاڑیوں کی. اس کے بعد انالوجی, جیسے مارننگ اور نون ہے, صبح ہوتی ہے اور سپہر ہو جاتا ہے, نون ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے چائلڈ اور یوتھ, ہائے ہائے کیا بات ہے, بچہ اور جوانی ہے, یہ انالوجی ہے. اور اس کو آپ نے سیم ریلیشن شپ اس کا فاؤنڈ کرنا ہوتا ہے. تو جیسے یہ دیکھیں نا, مطلب مارننگ صبح یار, ویری صبح, نون دوپہر ہو جاتی ہے, سپہر کا ٹائم ہوتا ہے. تو جس طرح سے چائلڈ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اور یوتھ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تو یہ رائٹ آپشن ہوگا. دی میننگ آف دی پٹ آن از, پٹ آن کا مطلب ہوتا ہے ویئر کرنا, پہن لینا. کمپیوٹر ہارڈ ڈسک واز فرسٹ انٹروڈیوس ان, تو کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈسک بنائی گئی تھی وہ انٹرنیشنل بزنس مشین نے بنائی تھی. انٹرنیشنل بزنس مشین کارپوریشن ایک امریکہ کی کمپنی کا نام ہے, تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ڈسک بنائی تھی. جنیوا از دی سٹی آف وچ کنٹری, تو جنیوا سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے, بڑا زبردست قسم کا. اور جنیوا میں بہت ساری ایسی UN کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ہیڈ کوارٹر آپ کو جنیوا میں دیکھنے کو ملتے ہیں. چوز دی انالوجی آف ورڈ وچ ریٹن ان کیپٹل لیٹرز, تو لائن اور رور, تو اس طرح سے گوٹ اور بلیٹ کا ریلیشن ہے. بنجوسا لیک جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے, آزاد اینڈ جموں کشمیر میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بنجوسا لیک. اس طرح سے جی چوز دی انالوجی آپ نے سلیکٹ کرنی, تو جیسے لیٹرز اس میں کیا جی اسپیک اسٹامرز, تو اس طرح سے واک اسٹیگر ہمارے پاس ہوگا. عرب اسپرنگ اسٹارٹیڈ فرام وچ کنٹری, تو عرب اسپرنگ بیسیکلی یار یہ 2010 میں شروع ہوئی تھی, اور تونسیا سے شروع ہوئی تھی. یہ ایک ایسی کہا جاتا ہے کہ ایک لیگ تھی جو کہ انقلابی ایک طرح سے کہا جائے کہ یہ ایک لیگ تھی, اور اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ 2010 میں تونسیا سے ہوا. تونسیا کو پتہ یہ لیبیا, اور لیبیا کے بعد تونسیا آتا ہے, پھر الجیریا آتا ہے. تو الجیریا اور لیبیا کے درمیان میں ایک کنٹری ہے, ملک ہے تونسیا, وہاں سے اس عرب لیگ کا جو ہے وہ افتتاح ہوتا ہے 2010 میں. یہ بیسیکلی ایک اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ تھا, یعنی کہ گورنمنٹ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, اور ریولیوشن لانے کے لیے, انقلاب برپا کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جناب جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا, مرنا شروع کر دیا. تو احتجاج ہوئے, بہت زبردست قسم کے احتجاج ہوئے 2010 میں, یہ تونسیا سے شروع ہوئے. اور اس پروٹیسٹ نے, اس احتجاج نے تقریباً بہت زیادہ ممالک جو دیکھے جائیں مڈل ایسٹ کے, یا دیکھے جائیں آپ افریقہ کے ممالک دیکھیں, تو ان کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. دیکھا جائے تو لیبیا میں کرنل قذافی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو 2011 میں جو کرنل قذافی صاحب ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. یعنی کہ کرنل قذافی صاحب جو ہے وہ, جن کے نام سے پاکستان میں لاہور میں قذافی اسٹیڈیم بنا ہے, تو ان کی بھی یہاں پہ جناب جو ہے وہ ان کی بچت نہیں ہوئی تھی اس لیگ کے تھرو. تو اس طرح سے آگے وہ پھر مصر میں بھی پہنچا, اور الٹیمیٹلی یہ 2011 میں یمن میں بھی پہنچ گیا. اور یمن کرائسس آئے, سوال پوچھا جائے گا 2011 میں یمن کرائسس آئے, اور جو ہوتیز تھے جنہیں ہم ہوسی بولتے ہیں, وہ 2015 میں اپنی حکومت سنا میں بنانے میں کامیاب ہو گئے. سنا از دی کیپٹل آف یمن, یو نو.
تو اس طرح سے یہ عرب لیگ جو ہے اس نے بہت زیادہ ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور یہ جو لوگ تھے وہ گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ گورنمنٹ جو تھی وہ ان لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کرتی تھی اور وہ ان کے اوپر خدا بن کے بیٹھی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے اپنی آزادی لینے کے لیے جنگ لڑی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے، ابھی حال ہی میں دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں کیسے ریولیوشن آیا آپ کے سامنے ہے۔ یا دیکھیں، جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، ہماری زبان بند رہے گی اور ہم جو ہے وہ قید میں رہے گے، ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ انسان کب آزاد ہوتا ہے؟ انسان تب آزاد ہوتا ہے جب وہ ہر ڈائریکشن سے اپنی زندگی آزادی سے جی سکے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ مسلم کنٹری میں رہتا ہے تو اس غیر مسلم اگر اس ملک میں رہتا ہے تو اس کو بھی پورا پورا حق ملنا چاہیے رہنے کا۔ اس طرح سے اگر کوئی غیر مسلم کنٹری میں کوئی مسلمان رہتا تو اس کو بھی جینے کا پورا حق ہونا چاہیے، وہ اپنی عبادت کرے، سب کچھ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے کسی کے خلاف نہ بولے، کسی کو کچھ نہ کہے، تو یہی تو آزادی ہے نا۔ تو یہ سین ہے۔ لیکن عرب سپرنگ، پھر اسی کو ہی تو عرب سپرنگ کو عرب میں بہار کہا گیا، کہ عرب میں کیا آئی؟ بہار آئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آئی میٹ اے یورپین۔ تو یہ یہاں پہ جناب ایک آرٹیکل استعمال ہوا ہے، ایک آرٹیکل استعمال ہوا۔ آپ کو پتا آرٹیکل دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ ڈیفینیٹ ہے کہ انڈیفینیٹ۔ ڈیفینیٹ کی بات کریں تو دی، اور انڈیفینیٹ کی بات کریں اے اور این، آپ کو جو ہے نا وہ انڈیفینیٹ آرٹیکل ملتا ہے۔ اب دی اور اے کا تو آپ کو پتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور واضح فرق بتا دوں، جو کانسوننٹس ورڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اے لگتا ہے۔ ہم این کب لگاتے ہیں؟ این ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جی ہم نے کامن ایک ٹرم یاد کی ہوئی ہے، جب واول ضرور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ نے این لگا دینا۔ لائک آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اے آئی او یو، تو وہاں پہ آپ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے این لگا دیتے ہیں۔ دیٹ از 100% رانگ ہے یہ، یعنی اے آئی او یو کے ساتھ آپ ہر ٹائم جو ہے وہ این یوز نہیں کر سکتے۔ ہاں، این آپ نے تب استعمال کرنا ہے جب آپ کسی لفظ کو پڑھیں، اس کا جو لفظ ہے وہ الف یا این سے سٹارٹ ہو رہا ہو، الف یا این سے سٹارٹ ہو تو وہاں سے آپ نے این لگا دینا ہے۔ اب دیکھیں یورپین ہے تو یورپین یو، یعنی کہ ہمارے پاس یہ سے یہ لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا جو بھی لفظ یہاں پہ آپ کے سامنے الف یا این سے، تو یہ الف تو آ نہیں رہا نا، یہ آ رہا ہے یورپ میں، اور این بھی نہیں آ رہا، تو اس لیے یہاں پہ ہم اے لگائیں گے نہ کہ این لگائیں گے۔ ہم زیادہ تر کیا غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی صاحب ای ہے، واولز ہے، اے آئی او یو ای، تو یہ ہمارے پاس ایک واول ہے، تو اس واول کی مدد سے ہم کیا لگا دیں گے؟ این لگا دیں گے، جو کہ آپ کا غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے جی، ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان مارچ 2006 who appointed as the bowling coach of Pakistan؟ تو بالنگ کوچ پاکستان کے وقار یونس صاحب بنے۔ when did Pakistan join OIC؟ تو OIC پاکستان نے 1969 میں ہی جوائن کر لیا۔ تو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، یہ رباط مراکش میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 57 ممالک اسلامک کنٹریز ہیں جو اس کے ممبر ہیں، اور اس میں جو ٹنکو عبد الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کیا بنتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے جناب جو ہے وہ OIC کے سیکرٹری جنرل بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹنکو عبد الرحمان صاحب۔ اور آج کل کی بات کریں تو جناب ہمارے پاس جو حسین ابراہیم طہا صاحب ہیں وہ اس کے جناب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے، چھات سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس کیا ہے جی، اس کی جو سیکنڈ کانفرنس ہوئی تھی نا وہ 74 میں پاکستان میں لاہور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کلاؤڈ گیٹ از لوکیٹڈ ان، یہ شکاگو میں ہے جی۔ کلاؤڈ گیٹ جو ہے وہ USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں شکاگو میں موجود ہے۔ when did the Indian mutiny take place؟ تو انڈین بغاوت کب ہوئی؟ تو انڈین بغاوت بھائی صاحب 1857 میں تو ہوئی تھی نا، جسے وار آف انڈیپینڈنس بولتے ہیں۔ 10 مئی 1857 میں جو انڈین بغاوت ہوئی، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی لڑی گئی، جس میں بہادر شاہ ظفر صاحب مغلوں کے بادشاہ تھے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور برما میانمار میں رنگون میں جا کے ان کو جو ہے وہ مارا گیا۔ یہیں پہ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوہ یار میں۔ تو اس طرح سے یہ اسی وجہ سے بیچارہ رو رو کے یہ جیل میں پیٹتا تھا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر جو ہے وہ دفن کے لیے، کہ اس کو 2 گز زمین نہ مل سکی کوہ یار میں، یعنی اپنے ہندوستان میں جس پہ صدیوں سے، سالوں سے، 300 سالوں سے جو ہے حکمرانی مغلیہ سلطنت کرتی آ رہی ہے، تو میں اتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے ہندوستان میں جو دفن کے لیے جگہ نہیں ملی۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، آزاد پٹھان پروجیکٹ ول بی کنسٹرکٹڈ آن وچ ریور؟ یہ دریا جہلم جو ہے نا، دریا جہلم پاکستان کا جو دریا جہلم ہے، پنجاب کا یہ دریا ہے، اور یہاں پہ ایک آزاد پٹھان جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 2026 میں اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اوپن کر دیا جائے گا، اس کو چلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جی اینٹونیم ہے آپ کے پاس ہیگرڈز کا، تو پلمپ اس کا رائٹ آپشن ہوگا۔ How many princely states at the time of subcontinent partition decided to join Pakistan out of 60
565 565 ٹوٹل آزاد ریاستیں تھیں, پرنسلی اسٹیٹس تھیں, جن میں سے پاکستان کو صرف اور صرف 13 ریاستوں نے ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن جو ہے وہ جوائن کیا. ان پنجاب ریڈکلف گیو این انجسٹ اوارڈ انکلوڈنگ فالوئنگ تحصیل ان گرداسپور جو ہے نا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پٹھان کوٹ, یہ جو 2 تحصیلیں تھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریڈکلف صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی اور اس کو الحاق کر دے کے اس کے ساتھ انڈیا کے حق میں اس کو قرار دیا. دی ورلڈ ڈیپسٹ ٹرنچ دی مریانا ٹرنچ از لوکیٹڈ ان, تو یہ دنیا کی جو سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے وہ مریانا ٹرنچ ہے. تقریباً اس کی جو ڈیپتھ کہا جائے تو 10,900 میٹر کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ پیسیفک اوشن میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. آفٹر کولڈ وار اے نیو کولڈ وار اور کولڈ وار 2 ہیز بین رائزن بٹوین, تو چائنا اور یو ایس اے کے درمیان جناب جو ہے یہ سیکنڈ کولڈ وار آپ کہہ سکتے ہیں جی. پہلی کولڈ وار جو تھی وہ ہمارے پاس یو ایس اے نے پنگا لیا تھا, یو ایس ایس آر کے ساتھ, یعنی رشیا کے ساتھ لیا تھا. اب جناب جو یو ایس اے صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیکنڈ کولڈ وار جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کر دی چائنا کے خلاف. چلے جی یہ حساب ہے جی. آگرہ سمٹ واز 2 days سمٹ وچ ریمائنڈ, تو یہ کہاں پہ ہوئی اس کا کنکلوسیو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کا کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا خاطر خواہ جو ہے وہ نتیجہ نہ نکل سکا. وچ آؤٹ آف دا فالوئنگ کنٹریز ہوسٹڈ موسٹ ریفیوجیز ان 2012, تو پاکستان کی بات کی جائے تو یہ رائٹ آپشن ہوگا. وچ آف ون از دی کیپٹل آف صومالیہ, تو صومالیہ کا جو کیپٹل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ موگادیشو ہوتا ہے, اور کائرو مصر کا ہے, اور نیروبی جو ہے وہ کینیا کا کیپٹل ہوتا ہے. کنٹرول شفٹ اینڈ آلٹ آر, اس کو ہم ماڈیفائر بولتے ہیں, یہ آپ کی کنٹرول شارٹ کٹ کی ہوتی ہے, آپ کنٹرول یوز کرتے ہیں, شفٹ یوز کرتے ہیں, آلٹ یوز کرتے ہیں, ان کو ماڈیفائر بولتے ہیں, یا کمبینیشنل کیز بھی ان کو بولتے ہیں. فنکشن کیز ان کو نہیں بولتے. فنکشنل کیز آپ کو پتا ہے کون سی ہوتی ہے, جو F1 سے لے کے F12 تک ہوتی ہیں جی. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے جی, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہو واز دی فاؤنڈر آف دی نوائے وقت نیوز پیپر, ریپیٹڈ سوال ہے, نوائے وقت کس نے بنایا جناب, یہ حمید نظامی صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. Which prophet was declared آدم second, تو نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. جنرل پرویز مشرف was elected as the president through referendum on 30 اپریل 2002 کی بات کی. جب دیکھیں جناب یہ جو نام پرویز مشرف صاحب ہیں, بڑی زبردست قسم کی یہ پرسنالٹی ہے. یہ 1945 میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں جناب دلی میں, انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوتی ہے, UAE میں ہوتی ہے. فروری 2023 میں ان کی 5 فروری 2023 میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پرویز مشرف صاحب کی. انہوں نے یہ بڑی زبردست قسم کی پرسنالٹی, کارگل وار جو ہوئی تھی 1999 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے جناب جو وہ بڑی زبردست قسم کے وہاں پہ اپنے کارنامے سر انجام دیے. اگر دیکھا جائے تو پاکستانی تاریخ میں 7ویں چیف آف آرمی سٹاف یہ رہے ہیں, جو کہ 1998 میں منتخب ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مارشل لاء بھی ملک میں لگایا 12 اکتوبر 1999 میں. پھر اس طرح سے یہ جناب جو ہے وہ پاکستان کے فرسٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی یہ خود ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس طرح سے پھر جناب جو پاکستان کے یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ بھی خود ہی بنتے ہیں. یہ 30 اپریل 2002 سے لے کے تقریباً 2008 تک یہ پاکستان کے 10ویں جناب جو ہے یہ ملک کے صدر بنتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. دی ورکر کالڈ آف دی اسٹرائک, یہ آف دی اسٹرائک آئے گا, یہ رائٹ آپشن ہے. دی ریئیکشن بٹوین این ایسڈ اینڈ اے بیس فارم, تو جب ایسڈ اور بیس آپس میں ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں, پانی اور نمک بنا دیتے ہیں. نیوٹرلائزیشن پروسیس ہوتا ہے نا. ہو واز دی فاؤنڈر آف دی لودھی ڈائنیسٹی, تو بیلول خان لودھی صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور یہ وہی ڈائنیسٹی ہے جو کہ دلی سلطنت میں آئی تھی, اور یہ لاسٹ ڈائنیسٹی تھی دلی سلطنت کی 1206 سے لے کے 1526 تک. یہ جو دلی سلطنت رہتی ہے اس میں سے آخری جو ڈائنیسٹی ہے وہ لودھی ڈائنیسٹی تھی, بیلول خان لودھی نے بنائی, اور اس کا جو آخری حکمران تھا وہ ابراہیم لودھی تھا. ابراہیم لودھی کو 1526 میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ظہیر الدین بابر کی طرف سے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, برین وائرس کریٹڈ بائی, تو پاکستانی یہ جو برین کا جو وائرس تھا یہ کس نے کریٹ کیا تھا, 2 پاکستانی بھائی تھے, باسط اور امجد فروخ صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. تو یہ 2 بھائیوں نے مل کے یہ برین وائرس بنایا. ملیحہ لودھی سروڈ ایز دی ایمبیسڈر آف, یہ پرماننٹ بھی پاکستان کی جو ہے وہ فارمر رہ چکی ہیں ایمبیسڈر, تو یو ایس اے کی بھی ایمبیسڈر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. ریور فلو انٹو اے کوائٹ لیک اینڈ بگنس ٹو فارم اے ڈیلٹا, اس کو ہم بولتے ہیں جی. ہیلتھ فل ڈائٹ انکلوڈیڈ, اس میں کیا ہوتا ہے جی, بیلنس ویرائٹی, اینڈ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ماڈریشنس اینڈ پرنسپل ہونا چاہیے, پھر اب ٹھیک رہتے ہیں. ہز ہینڈ بریسٹ
catch yesterday in the, جو یہاں پہ رائٹ آپشن یہ ہوگا جی. اس کے بعد مزید سوال ہیں جی ہمارے پاس, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاؤ دس انسیڈنٹ کم اباؤٹ. اب انسیڈنٹ وہ کم اباؤٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے انسیڈنٹ کم اباؤٹ. نہ تو انسیڈنٹ کو ہم اراؤنڈ کہہ سکتے ہیں, نہ بائی کہہ سکتے ہیں, نہ ایٹ. انسیڈنٹ کم اباؤٹ ہوتا ہے, وچ از یوزڈ ایز دی الیکٹروڈ ان دی ڈرائی سیل. تو کیا ہوتا ہے جی ڈرائی سیل میں الیکٹروڈ گریفائٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے, کیا بولتے ہیں جس کو, مونوکلچرس, سوری پہ کیا لکھا ہے جی, ہاں, وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے نومنکلچرس آف ایم ایس ایکسل. تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی, ڈاکومنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ رینج بھی ہوتی ہے ایم ایس ایکسل میں, ورک بک بھی ہوتی ہے اور سیل بھی ہوتا ہے. تو ڈاکومنٹ ہم اس کو جو ہے وہ اس میں آپشن نہیں ہوتا, یا اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. وائی شوڈ ابائڈ بائی دی رول آف should not we have the muscles, tissues and blood all are made up of. تو یہ کس سے بنے ہوتے ہیں, پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. which key is used for help. help آپ کو پتا ہے F1 یوز کرتے ہیں, رینیم کے لیے F2 یوز کرتے ہیں. اس طرح سے F3 جو ہے وہ شفٹ پلس F3 کے ایکسچینج کے لیے یوز کرتے ہیں. Alt والا F4 کے لیے ہم شٹ ڈاؤن, ریپلیس, سلیپ یا ریسٹارٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. یا پھر MS Excel میں اس کو انڈو, سوری ریڈو یا لاسٹ ایکشن کو اگر ریپیٹ کرنا ہو تو آپ اس کو یوز کرتے ہیں. فیض احمد فیض صاحب جو ہے وہ پیدا کہاں پہ ہوتے ہیں, سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں, اور مرتے کہاں پہ ہیں, لاہور میں, اور ان کو 1962 میں لینن پرائز ملا تھا. ذوالفقار علی بھٹو فرسٹ منسٹر واز, تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کامرس کے منسٹر رہے, اور انہوں نے اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا ایز اے پولیٹیکل لیڈر, تو انہوں نے اسکندر مرزا صاحب کے دور میں شروع کر دی. باری دواب از لوکیٹڈ, تو باری دواب بیاس اور راوی کے درمیان میں ہوتا ہے. بے سے بیاس اور رے سے راوی. باری پھر ہم کیا بولیں گے, بیاس اور راوی کے درمیان میں. محمود آف غزنی ورڈ ود وار اگینسٹ ریلیجیس انڈیا ویئر آف, تو یہ 11ویں صدی میں, ویسے سینچری میں, یہ محمود غزنی صاحب جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ہندوستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. 10,026 میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے اوپر اٹیک کیا, اور وہاں پہ جو سومناتھ میں جو جناب جو مندر میں بڑے بڑے بت پڑے تھے, مالیت سے بڑے پڑے, ان کو توڑا, ان کو بت شکن بھی کھایا تھا سلطان محمود غزنی صاحب کو. اور اس طرح سے جناب جو انہوں نے 17 اٹیک کیے تھے ہندوستان کے اوپر, یہ حساب لگا لیں. ٹھیک ہے, پھر آگے چل کے یہ 1030 میں ان کی ڈیتھ ہوئے تھے. وچ ون از ناٹ پرنسپل نیو ایم ورلڈ آرڈر, تو ہم کیا بولتے ہیں جس کو ٹیریٹریل انٹیگریٹی بولتے ہیں. دی چارمنگ گرل واز دی سائنوشورز آف آل آئس when علی گڑھ کالج بیکیم یونیورسٹی. تو علی گڑھ کالج جو ہے وہ یونیورسٹی کب بنتا ہے, 1920 میں جا کے بنتا ہے. اس کے بعد مزید کچھ نیکسٹ کوسچنز ہے جی, ان کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ہو واز دی پی ایم آف انڈیا ایٹ دی ٹائم آف تاشکند ایگریمنٹ. تو تاشکند ایگریمنٹ جب ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 1965 کی جو جنگ ہے وہ 6 سپتمبر اور 1965 میں وہ جنگ شروع ہو گئی تھی, اور اس کو 17 ڈیز تک وہ جنگ جاری رہی. اس کو ختم کرنے کے لیے تاشکند ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا گیا. تاشکند ایگریمنٹ کا کس کے درمیان میں ہوا, پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوا 1965 کی جنگ کو بند کرنے کے لیے. اور ایک سائڈ پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو صدر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو ان کے پی ایم جو لال بہادر شاستری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد چیلم جوشی جو ہے وہ یہ کلاش ویلی میں ہوتی ہے, چترال میں ہوتی ہے. حضرت زید بن حارث نیم اکرڈ ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن. تو زید بن حارثہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, حضرت خدیجہ نے ایز اے غلام ان کو گفٹ کیا تھا ان کی شادی پہ. تو یہ ان کا جو ذکر ہے وہ آپ کو کس صورت میں دیکھنے کو ملتا, سورہ احزاب میں ان کا ذکر دیکھنے کو ملتا. یہ واحد صحابی جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. وچ از دی نیشنل فلاور آف پاکستان. تو پاکستان کا نیشنل فلاور جیسمین ہے. پاکستان کا جو نیشنل پرندہ ہے وہ چکور ہے, اور پاکستان کا نیشنل جو جناب جو ہے وہ جانور ہے وہ مارخور ہے. اور جو مشروب پاکستان کا بات کریں نیشنل, تو وہ آپ کو پتہ شوگر کین ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی سبزی کی بات کریں تو بھنڈی تو رہی ہے. اس طرح سے بہت سارے نیشنل سوال آپ سے بن سکتے ہیں. چینج نریشن دی ورڈ ورکر سیٹ. تو آپ نے ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ کرنا ہے. تو دی ورکر سیٹ آئی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. تو ورکر سیٹ دیٹ ہی ہیڈ ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. یہ آپ جب پڑھیں گے نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے جو میں نے رولز آپ کو پڑھائے تھے, تو اس میں آپ کو یہ صحیح مل جائے گا. دی لارجسٹ آئل ریفائنری ان پاکستان از. تو پاک عرب آئل ریفائنری جو سب سے بڑی ریفائنری سسٹم ہے پاکستان کے اندر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عام الفیل کتنے روز بعد ہوا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کتنے دیر پہلے جناب جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے جی عام الفیل کا واقعہ ہوتا ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت
کا جو واقعہ عام الفیل کا واقعہ، وہ کتنے روز بعد جو ہے وہ آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے، تو تقریباً 55 ڈیز کہا جاتا ہے یار. 55 ڈیز رائٹ آپشن ہوگا، لیکن یہاں پہ اگر 55 نہیں ہے تو آپ 50 کے اوپر کلک کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی عام الفیل کا واقعہ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ہے جی 570 ایڈی میں. 570 ایڈی میں جناب جو ہے وہ عام الفیل کا واقعہ ہوتا ہے. عام الفیل کا واقعہ آپ کو پتا ہے، یمن سے برا جو وہ لشکر لے کے آتا خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، عبد المطلب صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے اور وہ ابرا اپنی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، نست و نامود ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 55 ڈیز بعد پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 571 ایڈی کہا جاتا ہے، لیکن آپ 571 ایڈی پہ کلک نہیں کریں گے. اگر یہ پی پی ایس سی 50 دن یا 55 ڈیز کہہ رہا ہے تو پھر 570 ایڈی ہی ہوگا نا. تو آپ نے کلک کیا کرنا ہے، یہاں پہ 55 ایڈی نہیں ہے تو 50 ایڈی پہ آپ کلک کریں گے. قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ، یہ حساب لگا لیں، قتل سے بھی زیادہ جو گناہ ہے وہ کس کا ہے؟ فتنہ فساد کا، نہ کہ زنا کا ہے، نہ کہ طلاق کا ہے، اور نہ کہ اتنا زیادہ مار باق ہے. حضرت یعقوب اور یونس علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ دماد اور سسر تھے یہ آپس میں دونوں. اقبال نے کس صنف کو سب سے زیادہ برتا؟ تو سب سے زیادہ اقبال نے مسلمی جو صنف اس کو استعمال کیا. اردو کی پہلی تنقیدی کتاب جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری، ریپیٹڈ سوال ہے. مجلہ نقوش کے مدیر کون تھے؟ یہ بھی ایک ریپیٹڈ سوال ہے، محمد طفیل صاحب ہیں. بھوکے مریں گے تو ڈاکہ ہی ڈالیں گے نا، تو یہ ایک ہمارے پاس ایک درست جملہ ہے. تو یہاں پہ رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ آپ کے سامنے سی ہے، بھوکے لوگ ڈاکہ نہ ڈالیں تو اور کیا کریں. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے بھوکے لوگ ڈاکہ، یہ ڈاکہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہاں پہ الف نہیں ہے، یہاں پہ بھی ڈاکہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ڈاکہ صحیح لکھا ہوا ہے جی. تو بھوکے لوگ ڈاکہ نہ ڈالیں تو اور کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ رائٹ آپشن ہوگا جی. غلط املا کا انتخاب کریں تو تمہیں، یہ جو آپ نے لکھا ہوا یہ تمہیں اس طرح سے نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. انہوں بھی ٹھیک ہے، جنہوں بھی ٹھیک ہے. بابائے اردو سب جانتے ہیں، مولوی عبدالحق صاحب ہیں. نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، ریپیٹڈ سوال ہے جی. اس طرح سے جو لاسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس ہے جی، وہ گھر سے گھر تک کس کا افسانہ ہے؟ احمد ندیم قاسمی کا ہے. تو یہ بھی ایک ریپیٹڈ سوال ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے پاس پیپر تھا جی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس پنجاب پولیس میں اسپیشل برانچ کا یہ پیپر تھا. اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ سارے کے سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر اس کے حوالے سے کوئی اور مزید آپ کا سوال بنتا ہو تو آپ مجھ سے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ڈسکس کریں. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر BF-17 اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں یہ پیپر کنڈکٹ کیا گیا ہے. اور اس طرح سے اس لیکچر سیریز کا جو کہ 2023 کی پاس پیپرز کی لیکچر سیریز کا ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پیپر ہوگا. آج سے 2023 کے جو پیپر سیریز کی جناب جو ہے وہ ہمارے پاس لیکچرز ہوں گے، وہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا 2023 کی پاس پیپرز کی جو لیکچر سیریز ہم نے آغاز کی ہوئی ہے، شروع کی ہوئی ہے. تو اس کا جو ہمارے پاس ہے وہ لاسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ہمارے پاس پیپر ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے ڈسکس کریں.